नमस्कार, आदाब। मेरा नाम कमर है। आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे लेबनान के जो रीसेंट हालात हैं, जिस खास तौर से हम हसन नसरुल्लाह, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उनकी हत्या कर दी है इसराइल ने एक बॉम्ब ब्लास्ट करके। वो अकेले नहीं थे उस समय, इसराइल का कहना ये, वहां पे और भी कमांडर्स थे जो कि मीटिंग में उनके साथ थे। तो यानी काफी बड़ा लॉस हुआ है हिजबुल्लाह का। लेकिन यह है कि अभी हिजबुल्लाह की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं आया। कई घंटे हो चुके हैं, ना आने के मतलब यह है कि अंदर कोई मीटिंग या तय कर रहे हैं बताने के लिए। डिनाइल वरना जरूर आ जाता, वो भी नहीं आया है। ईरान से भी कोई खास खबर नहीं है, वो भी इंतजार कर रहे हैं इंफॉर्मेशन की। क्या हुआ ये, बहरहाल ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर ऐसा हुआ है तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा लॉस है। इसलिए कि वो एक बड़े लीडर के रूप में इमर्ज कर गए थे वहां पे, खासतौर से शिया कम्युनिटी में। और उनका जो वो था, इन्फ्लुएंस जो था वहां पे क्रिश्चियन कम्युनिटीज में भी काफी नजर आता है। लेकिन बहुत से क्रिश्चियन ग्रुप्स जो थे वो हिजबुल्लाह को सपोर्ट कर रहे थे। यही नहीं बल्कि जर्नलिस्ट और उसके अलावा जो नेशनलिस्ट वहां पे क्रिश्चियंस थे वो हिजबुल्लाह का सपोर्ट कर रहे। उनका मानना ये था कि हिजबुल्लाह जो है लेबनान के लिए युद्ध कर रही है, इसराइल के लिए। बहरहाल ये है कि हिजबुल्लाह एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको कि काफी एक्सपीरियंस है लड़ाई का भी और अदरवाइज भी। इसके तीन रुकन हैं, जिसे कहना चाहिए तीन सेक्शन में डिवाइड है। एक तो पॉलिटिकल विंग है जो कि बहुत पावरफुल है, लेबनीज पार्लियामेंट के अंदर काफी बड़ा ग्रुप है इनका। और दूसरी बात ये भी है, दूसरा उनका जो है वो मिलिट्री विंग है, जिसका कमांड उनके पास नहीं था, उसका कमांड स्ट्रक्चर दूसरे लोगों के पास रहता है, कमांडर्स। और तीसरा उनका जो है वो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन की तरह भी काम कर रही है। गौरतलब यह है कि साउथ लेबनान की जो पॉपुलेशन थी अधिकतर शिया है, और कुछ क्रिश्चियंस भी विलेज गांव है वहां पे, उसमें क्रिश्चियन भी रहते हैं। हालांकि इन दोनों के अच्छे रिश्ते भी हैं। ये लोग जो थे, बहुत पिछड़ा हुआ ये रीजन था। हिजबुल्लाह के आने के बाद वहां पे स्कूल, कॉलेज और हेल्थ केयर सेंटर्स, मेडिकल सेंटर्स, इस तरह की बहुत सी चीजें शुरू की गई, और जिससे कि काफी एम्प्लॉयमेंट भी मिला वहां के लोकल लोगों को। और फायदा भी हुआ, एजुकेशन का वहां पे स्प्रेड हुआ। इस तरह से इनका वर्चस्व जो था वो बहुत ज्यादा था उस कम्युनिटी और कम्युनिटी के बियॉन्ड भी ये लोग सपोर्ट करते थे। इनकी जो आइडियोलॉजी है वो वही है, इस्लामिक रेवोल्यूशन की आइडियोलॉजी है। ईरान में जो आया था, यानी खुमैनी साहब की, कि अमेरिका इसराइल की पॉलिसी का बहिष्कार करना चाहिए। उन लोगों का मानना यह है कि अमेरिका और इसराइल जो है का कोई रोल नहीं बनता, खासतौर से अमेरिकन का वहाँ के ऊपर उस क्षेत्र में, और अमेरिकन का कोई रोल नहीं है वहाँ की सिक्योरिटी में। इन लोग का कहना यह भी है कि सऊदी अरेबिया और दूसरे मुल्कों से इन्होंने एडवाइस किया है कि आप अमेरिकन ट्रूप्स को मत रखें, और सिक्योरिटी जो है, उस रक्षा जो है उस पूरे क्षेत्र की वो जिम्मेदारी बनती है, सभी देश मिलकर उसकी रक्षा करें, और वो अपनी सिक्योरिटी को बड़ी पावर्स में सबलेट न करें। बाहर के पावर्स जब आती हैं तो उनका काम बेसिकली डिवाइड एंड रूल का होता है, और वो एंटी डेवलपमेंट भी होती है। ये इनकी एडवाइस है। तो ये जितने भी इस तरह के मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, जिनको कि इसराइल और अमेरिका का कहना ये है कि ये आतंकवादी ग्रुप है, और ईरान और इसके सहयोगी जो है उनका कहना यह है कि ये रेसिस्टेंस ग्रुप है। ये इसराइल की जो बढ़ती हुई जो उनकी विस्तारवादी नीति है, जिस तरीके से वो कब्जा कर रहे हैं फिलिस्तीनी जमीन में, उसके खिलाफ एक रेसिस्टेंस है। ये इसराइल की जो नीति है क्षेत्र में, उसके खिलाफ ये एक युद्ध कर रहे हैं। और इन लोगों का ये भी कहना है कि सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन अगर कहीं दुनिया में है तो वो इजरायली सेना को ये लोग अक्यूज करते हैं। और जिस तरीके से अब इनका जो अटैक हुआ
جس بلڈنگ میں تھے اس کے بارے میں پوری انفارمیشن اسرائیل کو تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس ان کے لوگ جو ہیں اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے جو ہیں وہ ان کی آرگنائزیشن میں کافی اندر تک پینیٹریٹ کر چکے ہیں, یہاں پہ بھی, ایران میں بھی, اور دوسری جگہوں پہ بھی. تو انہیں نے پینیٹریشن ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے پاس وہ بھی ایکسس تھا یہ ان کو اس ٹیکنالوجی کا جو امریکنس نے کہا جاتا ہے پرووائڈ کی تھی سیٹلائٹ کے مادھیم سے جو ملی تھی. سیٹلائٹ میں جو نیا سسٹمز انہوں نے ڈیولپ کیے ہیں امریکہ نے, وہ بلڈنگ کے اندر ڈیپ اندر کیا ہو رہا ہے اس کی بھی وہ تصویر کھینچ لیتے ہیں. ان کو یعنی پتا تھا کہ یہ ایک میٹنگ ہونے جا رہی ہے, اس میں حزب اللہ آ رہے ہیں, پھر حزب اللہ کے چیف ہوں گے سیکریٹری جنرل سید حسن نصر اللہ, اور یہی نہیں بلکہ اور کمانڈرز بھی موجود تھے اس میٹنگ کے اندر, یہ کہا جا رہا ہے. ٹھیک بم وہیں پہ گرایا. بم اتنا پاورفل تھا, 5,000 پاؤنڈ سے زیادہ کا لگتا ہے, اور وہ جو تھا وہ اکیلا نہیں بلکہ آس پاس کی بہت سی بلڈنگوں کو اس نے دھوست کر دیا, جس کا دھواں بہت دور تک دیکھا جا رہا تھا. اور یہ بھی ہے کہ مرنے والوں کی سنکھیا سینکڑوں میں ہو سکتی ہے, اس لیے کہ بہت لوگ ابھی ملبے کے اندر دبے ہوئے ہیں. ایک بڑی پریشانی کی بات یہ ہے کہ لیبنان کے پاس ایسے سادھن نہیں ہے کہ ان کو میڈیکل ایڈ دے سکیں ان لوگوں کو جس طریقے سے مر رہے ہیں لوگ وہاں پہ, اور یا ان کو نیچے سے ربل کے اندر یعنی ملبے میں جو دبے ہیں ان کو نکالنے کے لیے. تو لگتا یہ ہے کہ مرنے والوں کی سنکھیا بہت. یہ جو ایریا تھا یہ ایک ریزیڈینشل ایریا تھا, اس کے بیسمنٹ کے اندر ان لوگوں نے اپنا اسرائیل کا کہنا یہ کہ وہ ہیڈ کوارٹر تھا, وہاں پہ میٹنگ کے لیے بلایا. حزب اللہ کے چیف سید حسن نصر اللہ کو کچھ دنوں سے یہ احساس ہو گیا تھا کہ وہ بچیں گے نہیں. ان کا جو پچھلا وہ تھا میسج جنتا کو, اس میں انہوں نے صاف کہا تھا کہ اگر ہم زندہ رہے تو آئندہ آپ سے بات کریں گے. اسے لگتا ہے ان کو پتہ چل گیا تھا کہ ان کے موومنٹ, ان کی ساری چیزیں, پہلے پیجر کے مادھیم سے اٹیک ہوا جس میں کئی ہزار لوگ زخمی ہو گئے, مرنے والوں کی بھی سنکھیا ڈزنس میں ہے. پھر اس کے علاوہ نیکسٹ ڈے واکی ٹاکی, اور جس طریقے سے لگاتار اٹیک اسرائیل کر رہا تھا اس سے حزب اللہ کے پاس بہت اچھے ویپن سسٹمز ہیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ دے ہیو ان کے پاس جو ہے ہائپرسونک میزائل یا اس طرح کے بہت سے ڈرونز بھی ہیں. وہ ان کی چھمتا ہے اسرائیل کے الگ الگ ٹھکانوں پہ اٹیک کرنے کی, یعنی ان کے پاس شارٹ رینج, میڈیم رینج اور لانگ رینج میزائلس موجود ہیں. کہا جاتا ہے کہ ایران نے ان کو دیے ہیں یا انہوں نے سوئم ڈیولپ کیے ہیں. یہ ٹیکنالوجی مشکل ہوتی ہے خاص طور سے ہائپرسونک میزائل اس کا بنانا. پلاسٹک میزائل جتنے بھی ہوتے ہیں وہ سبھی ہائپرسونک ہوتے ہیں, مگر جو ساؤنڈ کی اسپیڈ سے 15 گنا زیادہ فاسٹ چل رہی ہیں, 15 گنا 10 سے 15 کے بیچ میں ہے, تو وہ اس کو ہائپرسونک کہا جاتا ہے. تو وہ ان کے پاس موجود ہیں. وہ بہت سے اسرائیلی ٹھکانوں کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں, مگر سمسیا یہ ہے کہ وہ اگر ایک ٹھکانے کو ٹارگٹ کریں گے تو اسرائیل ان کے 50 ٹھکانوں پہ, ان کے ہی نہیں بلکہ بیروت اور دوسری جگہ تمام, جیسے کہ اسرائیل نے اب شروع کر دیا. حزب اللہ یہ نہیں چاہے گا کہ لبنان ہی پورا برخاست ہو جائے. یہ ایک سمسیا ان کے سامنے کافی دنوں سے بنی ہوئی ہے. اب وہ اس لیے کہ جس پرکار کی ٹیکنالوجی اسرائیل کے پاس ہے اور جس طرح کی چھمتا ہے وہ ان کے پاس نہیں. یوز بھی اگر کرتے ہیں تو اس کا ریپرکشن بہت خطرناک ہو. یہ بھی ہے کہ یہ ہے کہ دوسری بات یہ بھی ہے کہ حزب اللہ ایک موومنٹ, ایک آئیڈیالوجی کا نام بھی ہے. لیڈروں کے ختم کر دینے سے آئیڈیالوجی نہیں ختم ہو جائے گی. یا موومنٹ کو کمزور ضرور کیا جا سکتا ہے, لیکن یہ کہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے یہ مشکل. ہم نے دیکھا تھا 82 سے پہلے وہاں پہ دوسری آرگنائزیشنز تھی, عمل تھی. عمل جب کمزور ہوئی تو پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہاں کے اوپر حزب اللہ آ گئی سن 80 میں, اور 82 سے وہ ایک بڑی آرگنائزیشن کی شکل میں ہو گئی. اور اس کے بعد اس نے لگاتار ایک لمبی اسٹرگل کی, جہاں سے ساؤتھ لبنان جو کہ اسرائیل کے قبضے میں تھا وہاں سے اسرائیلیوں کو باہر نکالا. اس کی اسٹرگل کا نتیجہ یہ ہوا ان کو چھوڑ کے جانا پڑا. اس کے بعد سے ان کا بہت زیادہ جو تھا
مورل بڑھ گیا تھا. پھر اس کے بعد پولیٹیکل ونگ اور پھر اس کے علاوہ ان کی جو چیریٹی آرگنائزیشن ہے جس کی سے وہ جنتا کی مدد کر رہے تھے اس کی چلتے گئے. اب یہ ہے کہ ان کی جو وہاں پہ ہے لبنان ایک بہت چھوٹا سا ملک ہے اور اس کے اندر جو ہے 5 ملین وہاں کی کیبل پاپولیشن ہے. پڑھے لکھے لوگ بہت ہیں وہاں کے. آرٹ اینڈ کلچر کا بڑا سینٹر ہے. میوزک آرٹ کلچر کا لوگ وہاں کے فن لوی. وہاں کے جو حزب اللہ کے لوگ ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں اسرائیل سے جو سمسیا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ہم ایک اچھی زندگی بھی گزارنا چاہتے ہیں. کمپلیٹ لائف کی بھی بات کرتے ہیں. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لگاتار 75 سے پہلے سے بلکہ شروع ہو گیا تھا. پہلے سول وار ہوئی پھر آپس میں جھگڑے پھر اس کے علاوہ اور لبنان جو ہے وہ کرسچین پاپولیشن وہاں پہ سب سے زیادہ ہے. مورونائٹ کرسچنس ہے. پھر اس کے بعد وہاں پہ سنی اہل سنت جماعت کے لوگ ہیں اور تیسرے نمبر پہ شیعہ پاپولیشن. اور اسی طرح پارلیمنٹ میں سیٹ کا بंٹوارا بھی نظر آتا ہے. چنانچہ یہ لوگ بٹے ہیں. اور یہ ایریا جو ہے ساؤتھ لبنان جہاں پہ شیعہ ہے یہ ماؤنٹینیس ایریا ہے. بہت خوبصورت ایریا ہے وہاں کا لبنان کا. اور بیروت اور دوسرے جو شہر ہیں وہ بڑے ماڈرن ہائیلی ڈیولپ سٹی ہے. اربن سینٹر سے بڑے ہوئے. اور اس کو کہا جاتا تھا کہ جو ہے یورپ کا ایسٹ پیرس کا ایسٹ کہا جاتا تھا. اس کو وہ لوگ کہتے تھے مانتے تھے. پیرس آف دا ایسٹ کہا جاتا تھا. تمام سے لوگ جاتے تھے. بیروت سے ہی سب سے اچھے اخبار نکلتے تھے عرب دیش کے. اور یہاں کے اوپر جو اگر ڈیسیڈنٹ ہوتے تھے کسی بھی دیش کے اگر آ جاتے تھے تو ان کو امن تھا. وہاں پہ ان کو وہ کنٹریز مانتے تھے. اور سب سے اچھے اخبار تھے. بہت لبرل بڑے ماڈرن اخبار وہاں سے نکلتے تھے جن کی کافی پاپولیرٹی تھی عرب ورلڈ کے اندر. سب ختم ہو گیا ہے وہاں کے اوپر. دوبارہ سے انہیں نے کئی بار اپنے کو اسٹیبلش کیا ری اسٹیبلش کیا. اب یہ دوبارہ سے پھر ان کو اوپر اٹیک ہو رہا. دوسری بات یہ ہے کہ حزب اللہ کا کمزور ہونے کے مطلب یہ ہے کہ اس ریسسٹنس موومنٹ کو ایک بڑا سیٹ بیک ہے. اور ایران کو بھی ایک بڑا سیٹ بیک ہے. یہ بھی آج طے ہو گیا ہے کہ یہ جنگ یہاں پہ نہیں رکے گی. لگتا ہے یہ اسرائیل تک ایران تک جائے گی. اسرائیل کے پاس اتنی کیپیبلٹی ہے اس لیے کہ وہ جنگ جو ہوگی اس میں اکیلا امریکہ نہیں ہوگا. ایران کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ ساتھ امریکہ بھی اس میں کھڑا نظر آئے گا. امریکہ نے اپنے ٹروپس جو ہے فورسز جو ہیں اس ایران اور اس پورے چھیتر میں چاروں طرف اس نے آلریڈی ڈپلائے کر رکھے ہیں. وہاں پہ موجود ہے پرشین گلف میں جسے کہ کھاڑی کا بھی دیش کہا جاتا ہے. وہ گلف جو ہے کھاڑی وہاں پہ اس کے چاروں طرف ہیں. پھر اس کے علاوہ لال ساگر میں حوثی ریبلز یمن سے ڈیل کرنے کے لیے وہاں پہ ہیں. اس کے فورسز ایسٹرن میڈیٹرینین میں حزب اللہ اور اس کو اسرائیل کہا جاتا ہے کہ یہ ٹروپس انہوں نے ڈپلائی کیے ہیں اسرائیل کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. مگر یہ بہت زیادہ سنکھیا ہے. لگتا یہ ہے کہ ایک وار کی تیاری ہے. اسرائیل جو یدھ کر رہا ہے وہ امریکہ کے ہت میں بھی ہے. اسی لیے یہ سبھی گروپ جتنے بھی ہیں یا ایران یا امریکن اسرائیلی پالیسی کے گروپ میں. امریکہ بھی ان کو اپنا دشمن مانتی ہے اور اس نے ایران کے اوپر بہت سینکشنز بھی لگا رکھے ہیں. اور اس کی جو پالیسی ہے وہ ریجیم چینج ہے. سمسیا یہ ہے کہ اگر ریجیم چینج ہوتا ہے وہاں ڈیموکریسی آتی ہے تو ڈیموکریٹک گورنمنٹ سے بھی امریکہ کے لیے جیتنا مشکل ہو جائے گا. وہ بھی اینٹی امریکن ہوگی. اس لیے کہ ہم دیکھ چکے ہیں 53 میں جب وہاں پہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوئے تھے تو اس میں ڈیموکریٹک پارٹی جب ملنی آ گئی تھی جس نے آتے ہی تیل کو نیشنلائز کر دیا تھا اور امریکہ کے لیے ایک بڑی پرابلم بن گئی تھی. بعد میں وہاں پہ کو ہوا اور نکالے. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایران کے پاس بے پناہ شکتی ہے مگر وہ شکتی نہیں ہے جو امریکہ کے پاس ہے. اس لیے کہ امریکنس تو آئیں گے ہی نہیں. وہ ہوائی ایئر پلین سے اور یا میزائل کے مادھیم سے پورا
ایران کا جو انفراسٹرکچر ہے پورا ایران کا، بلکہ انفراسٹرکچر جو ہے وہی نہیں بلکہ ان کے ملٹری ایسٹ اور سویلین ٹارگیٹس جو بھی پاسبل ہیں، اکنامک ایسٹس وغیرہ، ان کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کر ایران ابھی تک تو تیار ہے، کہہ رہا ہے کہ وہ یہ کے لیے پوری طریقے سے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس کی پالیسی میں کوئی چینج آتا ہے حسن نصر اللہ کے مرنے کے بعد سے یا ان کی ہتیا کے بعد سے، یہ آنے والا سمے کیا بتا پائے گا۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ جنگ مجھے لگتا ہے پورے خطے میں جائے گی، اور یہ ایک میسج عرب ریجیمز کا بھی ہے جو اس سمے کیول ریزولوشنز پاس کر رہے ہیں، اور وہ ان کو نہیں سپورٹ کرتے، نہ حماس کو اور نہ ہی ایران کو۔ حماس کو اس لیے نہیں سپورٹ کرتے عرب کے بہت سے دیش، ایجپٹ اور جو جارڈن ہے وہ اس لیے نہیں کرتا کہ حماس کی جو میں کی آئیڈیالوجی سے وہ سمبند نہیں ہے، اور ان کا بہت گھنسٹ سمبند اسرائیل اور امریکہ سے ہے۔ ان کی اکنامک اینڈ ملٹری ایڈ پہ بھی یہ دونوں کنٹری کافی نربھر ہے امریکہ کے اوپر۔ دوسری بات یہ کہ سعودی عربیہ اور دوسرے کھاڑی کے جو دیش ہیں وہ اس لیے نہیں سپورٹ کرتے کیونکہ حماس کی آئیڈیالوجی جو ہے وہ سعودی عربیہ کی جو ریلیجیس آئیڈیالوجی ہے، سلفی آئیڈیالوجی کے ضرورت ہے، اس لیے ان کو بھی کوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایران کے بڑھتے ہوئے ورچس سے بھی وہ لوگ خوش نہیں بننا چاہتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ ایران کوئی بڑا رول ریجن میں لے کر، اور خود یہ دیش جو ہیں وہ وہاں پہ کوئی ایسا قدم نہیں اٹھا رہے کہ اسرائیل کو کنٹیکٹ کرے، تو ان کے لیے اسرائیل سمسیا نہیں نظر آتی، ان کے لیے سمسیا جو ہے وہ ایران اور یہ جو ملیٹنٹ گروپس ہیں جن کو کہ پارٹ آف ریسسٹنس موومنٹ، آرک آف ریسسٹنس یہ کہتے ہیں، وہ زیادہ بڑے ان کو نظر آتے ہیں ان کے بڑھنے سے۔ ان کو لگتا ہے کہ اگر یہ بڑھیں گے تو ان کو خطرہ نظر آتا ہے۔ اسرائیل سے تو اپنے اچھے سمبند لگاتار بنا رہے ہیں اور بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، مگر دوسری سمسیا ان کے سامنے یہ ہے کہ عرب جنتا جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف بہت نظر آتی ہے۔ ہم جو یہ بات کئی بار کر چکے ہیں، وہ نہیں چاہتی کہ وہ چاہتی ہے کہ عرب کے دیش جو ہیں وہ کھل کے فلسطین کی حمایت کریں اور اسرائیل سے لڑائی۔ یہ ایک کنٹراڈکشن ان میں نظر آتا ہے، اس کے چلتے ہوئے وہ انہیں نے جو رشتے اسرائیل سے بنا رہے تھے اس میں رکاوٹ آ گئی ہے، روک لگا دی۔ ایک جو حالات ہیں مڈل ایسٹ کے وہ بہت خراب لگتے ہیں، اور اگر جنگ ہوتی ہے اگر یدھ ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بہت دور تک پورے مڈل ایسٹ پہ اثر پڑے گا آنے والے سمے میں، آلریڈی پڑ رہا ہے، اور یہ ہے تیل کی سپلائی پہ بھی ڈسٹرب ہو سکتی ہے۔ ہم لوگ کو تھوڑا اور ویٹ کرنا چاہیے آنے والے سمے کا۔ آپ کے ساتھ ہم آپ کے آبھاری ہیں، آپ نے سمے نکال کے اس کو دیکھا۔ اگر آپ کو پسند ہے تو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور آگے پروموٹ بھی کیجیے۔ ہمارا